अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और आलमी मईशत एक बहरान किसी कैफियत का शिकार है। हर मुल्क अपनी सी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मईशत को जो है मईशत का पहिया चलता रहे। आवाम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मैसिव तादाद में बेरोज़गारी के हवाले से, और ये सिर्फ डेवलप्ड इकॉनमीज़ और डेवलपिंग इकॉनमीज़, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक, ये कोरोना वायरस किसी को नहीं देख रहा और मुआशी असरात भी जो किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी सी कोशिश ज़रूर कर रहा है। पाकिस्तान में भी जो पिछले एक महीने से लॉकडाउन की सूरत हाल है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त जो है वो घरों पर बैठी है। बेरोजगारी का बहुत बड़े पैमाने पर खदशा है और इस खदशे को दूर करने के लिए हुकूमत की अभी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सेंट्रल बैंक इस वक्त सामने आया, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब जो है वो सामने आए और उन्होंने वक्ती तौर पर तमाम आजरों को, एम्प्लॉयर्स को, मालिकान को एक रिलीफ देने की कोशिश की और उस रिलीफ के नतीजे में ये ट्रिकल डाउन पे ये रिलीफ जो है उन तमाम मजदूरों को मिलेगा, उनकी तनख्वाहों की अदायगी जो है वो मुमकिन होगी। साथ ही साथ जो लोगों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का एक खौफ है वो भी टलेगा। तो क्या स्कीम लेकर आए हैं, इसके चीदा नुकात हम चाहेंगे कि डॉक्टर रजा बाकर जो लेकर आए वो क्या कह रहे हैं, जरा एक नज़र इसके ऊपर हम डालते हैं। पहले किसी बिजनेस में काम करते हैं और आपको ये खदशा है कि आपके रोज़गार में दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने बिज़नेस के मालिक या अपनी सीनियर मैनेजमेंट को जाके स्टेट बैंक की इस स्कीम के बारे में आगाह करें और उनको इनकरेज करें कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस स्कीम के तहत हमने ये कोशिश की है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आपके अगले 3 महीने का सैलरी और इजरत का टोटल ख़र्चा 20 करोड़ तक है तो आप ये सारा अवेल कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। यानी गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे थे कि अगले 3 महीने तक की सैलरी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसका क्या मैकेनिज्म होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन कल से अब तक जिस तरीके से लोगों ने इसको परसू किया और सनतकारों ने इसको देखा, एक नज़र सफदर अब्बास की एक रिपोर्ट भी हम देखेंगे जो उन्होंने तैयार की है स्पेशली इसी हवाले से। कोरोना वायरस के वार सनती शोबा भी मुश्किलात से दो चार। गवर्नर स्टेट बैंक ने 4 से 5% मार्कअप पर कर्जे की नई स्कीम का ऐलान कर दिया, लेकिन सनतकारों ने स्टेट बैंक की स्कीम मुस्तरद कर दी। इसको 0 रेट पे होना चाहिए था कि भाई ठीक है, कर्जा चले, आपने 3-6 महीने के लिए दिया, बेहतर किया, लेकिन यह है कि ये 0 रेटिंग पे होना चाहिए था, इसके ऊपर मार्कअप नहीं होना चाहिए था। ये बोरिंग करना, चाहे इंटरेस्ट फ्री दे रहा है 6 महीने के लिए, लायबिलिटी तो खड़ी हो जाती है ना इंडस्ट्री रिस्क के ऊपर, उसके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी ना, उसको पेमेंट तो देनी ही देनी है। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली का कहना है कि सनती शोबे की बहाली के लिए बुनियादी शरह सूद कम की जाए। डिस्काउंट रेट जो नॉर्मल वाला है वो कम से कम 4-5% पे आना चाहिए, और जो स्कीम है, ये स्कीम को इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में या 0% पे छोटे ताजिरों को या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को जो बैंकों से काम नहीं करते उनको देना चाहिए। सनतकारों का कहना था स्टेट बैंक के इस इक़दाम से रिलीफ तो मिलेगा लेकिन वक्ती और मामूली। सनतकार कहते हैं स्टेट बैंक की नई स्कीम से सपोर्ट तो मिलेगी लेकिन ये भी कर्जा ही है। कैमरामैन हमीदुल्लाह के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। सनतकारों का क्या कहना है ये आपने जाना सफदर अब्बास की रिपोर्ट में। अब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इनायत हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत साहब। सबसे पहले तो चूँकि आप उस ग्रुप में शामिल है जो रूह रवा हैं इस स्कीम के बनाने वाले, इस स्कीम के बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि इससे पहले कुछ 8-10 दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि बांग्लादेश ने इसी मॉडल के ऊपर जो है वो रिलीफ दिया अपनी मिल मालकान को, और ज़ाहिर है कि वहाँ की भी हुकूमत का एक बहुत बड़ा कंसर्न था और यहाँ पे भी इसकी जो है बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। थैंक गॉड कि आप लोग आगे बढ़े और सेंट्रल बैंक जो है इसके ऊपर लेकर आया। थोड़ा सा इसकी चीदा खुसूसियात बताइएगा। जी, तो जैसे गवर्नर साहब भी फरमा रहे थे कि ये स्कीम जो है वो अवेलेबल है जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, उन सब के लिए, ख्वाह वो बिजनेसेस जो हैं अभी बैंकिंग सिस्टम से बोरो कर रहे हैं या बोरो नहीं कर रहे। अच्छा, उसके लिए जितने भी बिजनेसेस हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है।
جو اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں جن کا 3 مہینے کا جو پے رول کا خرچہ ہے، تنخواہوں کا خرچہ، وہ 20 کروڑ یا اس سے کم ہے، وہ کیٹیگری ہے. یہ کیٹیگری جو ہے وہ اپنا 100% جو اس کا ویجز کا بل ہے وہ بینکوں سے فنانس کروا سکے گی، یعنی 20 کروڑ کا 20 کروڑ. جو دوسری کیٹیگری ہے وہ 20 سے 50 کروڑ کے درمیان میں ہے، اور یہ کیٹیگری جو ہے وہ 75% جو ہے اپنی ویجز کا جو ہے بل وہ اس کو فنانس کروا سکے گی. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ 50 کروڑ سے بڑی کیٹیگری ہے، اور وہ 50% تک جو اپنا فنانس کا بل ہے اس کو بینکوں سے فائنانس کرا سکے گی. اپ ٹو اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 50 کروڑ روپے ہے. ٹھیک. ایٹ واٹ پرسنٹ؟ جی یہ 5% اس پہ ریٹ چارج ہوگا، لیکن وہ بزنسز جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے جو ہے 1% کی مزید جو ہے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، تو ان کو 4% ٹیکس، یعنی جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے، جو ٹیکس دہندگان ہیں، ریٹرنز فائل کرتے ہیں، وہ 4% پہ، اور نان فائلرز جو ہیں وہ 5% کے اوپر. ٹھیک. یہ اس وقت ایک جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اسے زیرو ریٹ پر نہیں کیا جا سکتا تھا، ڈیمانڈ کریں، کیونکہ لائبلٹی تو ایک کریٹ ہو گئی نا، اس نے چاہے آج دینا ہے یا 5 دن بعد یا 2 مہینے بعد دینا ہے، کوئی ایسی چیز. جی دیکھیں، اگر وہ 0% پہ بھی ہوتا تو ہوتی تو وہ لائبلٹی. یہ اگر لیکن آپ ان ٹرمز میں دیکھیں کہ یہ جو نومینل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا 4% یا 5% ہے، لیکن جب آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں انفلیشن جو ہے، جو فیبرری کی انفلیشن تھی وہ بھی 10.2% تھی، تو اس سے ایکچولی جو اس پہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ -5.2 یا 6.2 ہے. اچھا، نہیں تو ضروری تھا کہ کنونشنل میں اسے رکھے، اگر اس سے کسی اسلامک پروڈکٹ کے تھرو لنک کر دیا جاتا، جیسے اس وقت آپ نے سارٹ بھی سنے کہ جو لوگ بینکوں سے اور انٹرسٹ کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے وہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کی طرف چلے جاتے. جی اس میں دونوں سکیمیں ہیں ایکچولی. ایک جو ہے وہ کنونشنل سکیم بھی ہے جو مارک اپ بیسڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اسلامک سکیم بھی ہے. تو ہم نے دونوں سکیمیں ایک ساتھ ہی لانچ کی ہیں. تو وہ لوگ جو کنونشنل بینکس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے آپشن ہے، اسلامک بینکس کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ بھی اس اسکیم کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں. کیا وہ مہنگا ہوگا کنونشنل سے یا کم قیمت پہ؟ نہیں وہ آف کورس مہنگا نہیں جی، اس کی پرائسنگ وہی ہوگی. اس میں ایک اور جو خاص چیز ہے اسکیم میں وہ یہ کہ ہم نے بینکوں کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ ادر دین جو اس کا مارک اپ ہے اس کے علاوہ وہ کسی قسم کی فی انکلوڈنگ پروسیسنگ فی چارج نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اس وقت جو بات کی گئی ہے وہ اپریل مئی اور جون کی سیلریز کے حوالے سے. اور یہ ایس ایم ایز پہ جو آپ نے 20 کروڑ کی لمٹ رکھی، کیا واقعی ایس ایم ایز میں 20 کروڑ تک کا ہوتا ہے پے رول؟ نہیں جی، ایس ایم ایز یہ تو میں نے ویسے کہا ہے، لیکن اس میں ہمارا خیال تھا کہ اسمال اور جو میڈیم سائز جو بزنسز ہیں وہ لارجلی اس میں کور ہو جائیں گے. جو جیسے بہت ساری جو گارمنٹس فیکٹریز ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی. دنیا بھر میں سر جو بھی بات کی گئی کہ 0%، لیٹ سے آپ کو اگر اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کرنا ہے، اسپیڈ اپ کرنا ہے، امریکہ میں 0% کے اوپر آ گیا، برٹن نے بھی اپنا پالیسی ریٹ کافی کم کیا، تو پاکستان میں اس وقت گنجائش نہیں تھی فردر جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اگر بہت زیادہ آپ کو پھر اس طرح کی بلینکٹ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. جی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ہم نے 2 سکسیسو جو ایم پی سی کی میٹنگز ہیں اس میں اس کو 225 بیسس پوائنٹ تک جو ہے وہ کم کیا ہے. 13.5 سے 11 پہ لے. جی، اور ایم پی سی نے بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو، اور جیسے جیسے اگر انفلیشن جو ہے وہ نیچے آتی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پالیسی ریٹ بھی جو ہے وہ بھی نیچے آئے گا. ٹھیک. اچھا اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اے بی سی میری کمپنی ہے، ٹھیک، اور میں یہ سہولت لینا چاہ رہا ہوں، تو میں کوئی مطلب جو میرا ایگزسٹنگ بینک ہے جس برانچ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں میں اسی میں اپلائی کروں گا نا؟ جی ٹھیک. اور میرے ساتھ اور 10 بزنسز اور ہیں لوگوں کے، تو وہ برانچ کی کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی نا. وہ کیسے مجھے اگر لیٹ سے 20 کروڑ مجھے چاہیے اور 10-12 لوگ ہیں تو وہ برانچ جو ہے ان کی لمٹس کتنی ہوں گی؟ وہ اگر برسٹ ہو گئی تو پھر؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ کلائنٹ جب بینک سے جو ہے وہ بینک کو اپلائی کرے گا تو بینک آلریڈی اس کی ڈیو ڈیلیجنس کر چکا ہے. بینک کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اس کسٹمر کے اوپر کتنا رسک جو ہے وہ لے سکتا ہے.
कोलेटरल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस, सारा कुछ जो है वो हुआ है। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि बैंक को इतनी इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी ऐसे लोन्स को नहीं सर, लेट्स से मेरी पोजीशन, मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, दैट्स वाई मैं बैंक की तरफ आ रहा हूं, तो बैंक की जो रिस्क असेसमेंट होगी वो मेरी उसी कंडीशन के ऊपर होगी। जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो जब आप कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कि सॉल्वेंसी पोजीशन, कि आपके जो आपका कैपिटल कितना है उस बिज़नेस के अंदर और उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। अच्छा देखिए, जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो तो इंटैक्ट है पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं। जैसे गवर्नर साहब ने भी एक से ज़्यादा मरतबा कहा है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने आज से कोरोना से जो है वो पहले थे। तो इसी तरह जो बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। जो असल मसला है वो है लिक्विडिटी का। तो आप जब भी आप ज़्यादातर बिजनेसमैन से बात करें तो वो आपको कहेंगे कि असल जो उनको इस वक्त मसला आ रहा है वो ये है कि लिक्विडिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो जो एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है, जैसे आप सेल करते हैं, उस सेल से आपको पैसे आते हैं, फिर उन पैसों को आप इस्तेमाल करते हैं अपने वेजेस पे करने जी, तो वो क्योंकि वो साइकिल रुक गया है तो वक्ती तौर पे जो लिक्विडिटी का जो है इशू आ गया। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि इस वक्त जो बैंक्स को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो तेज़ी से इन लोन्स को प्रोसेस करें। इसीलिए हमने स्कीम के अंदर ये डाला है कि बैंक्स 15 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक फ़ैसला करना है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस बैंक से ये है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए तो ये एक तो फैसले जल्दी करेंगे और मुस्बत फैसले करेंगे। और अगर एग्जिस्टेंस ना हो, मिसाल के तौर पे लेने वाला बोरोवर जो है वो बैंकिंग सिस्टम में ना हो, वो नॉन फाइलर भी हो और सिस्टम में भी ना हो, तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए एक लंबा एक तरीक़ेकार नहीं दरकार होगा, एक टाइम टेकिंग? जी, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्टिल हमारा ख्याल है कि क्योंकि वो सिर्फ बैंक के पास आ रहा है अपनी 3 महीने की वेज लेने के लिए, तो अगर पहले से वो बैंक से बोरो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो अभी लीवरेज नहीं है, यानी उसने कर्जा नहीं लिया हुआ। तो एक्चुअली क्योंकि वो कर्जा बहुत थोड़ा ले रहा है जितनी उसकी बैलेंस शीट में गुंजाइश है, तो अगेन वो लो रिस्क है बैंक के लिए, और बैंक को इस काबिल होना चाहिए कि वो उसके लोन को जल्दी से प्रोसेस कर सके। ठीक है, आपने बांग्लादेश का मॉडल भी देखा होगा और यहाँ पे भी देखा होगा, इन दोनों में जो फ़र्क है ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सनतकार हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त जो हम स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, जो टेम्परेरी रिलीफ मिला है स्टेट बैंक की तरफ से, किस तरह से देखा जा रहा है आपके हलकों में? सनतकार बिरादरी किस तरह से देख रही है इस रिलीफ को? जुबैर साहब देखें, बात यह है कि इसको देखने का एक तरीका तो सीधा ये है कि हम स्टेट बैंक के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रियलाइज किया और 2-4 स्कीमें दी। इसमें ये भी एक स्कीम बहुत अच्छी है, उन्होंने वो जो हमारे रीफाइनेंस के पैसे थे, ओवरड्राफ्ट थे, उन तमाम को जो उन्होंने डिले किया, 365 दिन के हिसाब से डिले किया, जो 180 दिन का, सब कुछ किया, बहुत सारी चीजें दी। लेकिन ये वाला जो पैकेज जो उन्होंने दिया है, जो सैलरीज की डिस्बर्समेंट के लिए है, इसमें हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही एक बात मुझे करना चाहते हैं कि कंप्लीट नहीं है पैकेज। देखें, इस पैकेज के अंदर जो उन्होंने ये दिया, समझने की जरूरत ये है कि वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनको 4% होगा। तो एक्टिव टैक्स पेयर तो बड़े ही लोग हैं, फिर उसके बाद आप 20 करोड़ रुपए की बात करते हैं। हम यहाँ बावर ये कराना चाहते हैं कि जो वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं, जिनके 20 करोड़ रुपए 3 महीने की तनख्वाह बनती है, वो उनके सबके पास ऑडी लिमिट्स हैं, उनके जो बैंक से ताल्लुकात हैं, उनके पास ओवरड्राफ्ट की लिमिट्स हैं, वो तो ड्रॉ कर सकते थे। उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज डालना था कि जो ये सैलरी की मतलब ड्रॉ करेंगे उसको 4 से 5% हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो जरूरत थी इस वक्त, जो ये सिंध गवर्नमेंट भी एक ऑर्डिनेंस निकाल रही है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि यू कांट डू द रिट्रेचमेंट, आप नहीं कर सकते, और इसी तरह से रिट्रेचमेंट ना हो, इसीलिए स्टेट बैंक ने ये निकाला है। हमारा कहना ये है, हमने इसके ऊपर गौर किया है कि देखें 70% ऑफ द पीपल डोंट डू बैंकिंग एट ऑल। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्याज का काम नहीं करते, इंटरेस्ट का काम नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि ना उनके पास वो कोलेटरल की पोजीशन है, ना वो कभी बैंक गए हैं, ना कभी वो जाना चाहते हैं। अगर ये गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात करनी थी तो मेरा ख्याल ये था
کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے اور اس کو 0 ریٹ آف انٹرسٹ پر 4% سے ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی ریلیجسلی کام نہیں کرتا انٹرسٹ کا, وہ کیسے اس پہ اویل کرے گا؟ اس کا نہیں, لیکن ان کے پاس اسلامک پروڈکٹ بھی ہے نا, دونوں ہیں, کنونشنل بھی ہے اور اسلامک بھی ہے. اسلامک بھی جو ہے نا نہیں کرتے لوگ, دیکھیں اسلامک بھی لوگ نہیں کرتے. اب وہاں جب بینکنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو لوگ نہیں, چھوٹے لوگ ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں ہیلپ کرنے کی تو ریٹرینچمنٹ بڑوں میں نہیں ہوگی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریٹرینچمنٹ ہوگی چھوٹے یونٹس کے اندر. یہ 70% یونٹس وہ ہیں جو چھوٹے ہیں, ان کو پیسے چاہیے کہ یہ اپنے ورکروں کو دے دیں, وہ واپس ضرور بھریں گے. لیکن اس وقت تو بالکل ڈیڈ لاک ختم ہے, بالکل ایک کوئی مارکیٹ نہیں کھلی ہوئی, آپ کو پتا ہے ہول سیل بند ہے, ریٹیل بند ہے. تو پیسہ فیکٹری کے پاس آنا کہاں سے؟ مال سپلائی ہوگا تو جو ہے نا پیسے آئیں گے. مال کی سپلائی بالکل 0 ہے تو کوئی پیسے کی آمد کہیں سے بھی نہیں ہے. ابھی جب وہ وہاں جائیں گے اور اپنے لیبر سے جو پیسے لے کے آئیں گے تو میرے خیال سے یہ 4% گورنمنٹ کو لیٹ گو کرنا چاہیے. ایک بڑا اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس نے کام کیا اور گورنمنٹ نے کئی جگہ پہ مراد دی ہیں. یہ 4% لے کر کسی کی ریلیجس کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو مجروح کرنا خیال ہے, ہمارا اپنا خیال ہے کہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زبیر موتی والا ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, 2 پوائنٹس آئے. پہلے تو یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں بات کی اور اس میں 20 کروڑ تک کی, تو وہ تو اوور ڈرافٹ فیسلٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے اور ارینجمنٹس ہوتے ہیں, وہ یہ کر سکتے تھے. مسئلہ 75-70% ان لوگوں کا ہے جو چھوٹے کاروبار ہیں اور جن کا بینکنگ ایکسس چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہو یا دوسرے وجوہات کی بنا پہ ہو, وہاں پہ وہ نہیں ہے. جی دیکھیں, ایک تو 20 کروڑ جو ہے وہ فرسٹ کیٹیگری کی میکسیمم لیمٹ ہے, تو اس میں وہ بزنسز بھی شامل ہیں جن کا 1 کروڑ کا ہے, فار ایگزامپل 3 مہینے کا بل ہے, یا جن کا 2 کروڑ کا ہے یا 50 لاکھ کا ہے. تو یہ اس میں 0 سے لے کے 20 کروڑ تک آئیں گے. تو اس میں اسمال اینڈ میڈیم سائز جو بزنسز ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے. اچھا, دوسری چیز جو جیسے زبیر موتی والا صاحب نے کہا کہ اگر کچھ بزنسز ایسے ہیں جو بینکس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کرنا ہی نہیں چاہتے بیکاز آف اینی ریزن, وہ دیکھیں اس میں تو پھر اسٹیٹ بینک کے پاس یہ کنسٹینٹ ہے, کیونکہ ہم آف کورس صرف بینکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, تو ہم تو جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بینکس کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ پورے جو حالات ہیں اس وقت جس کی ضرورت ہمیں پڑی, ظاہر ہے کہ بے روزگاری کا ایک خوف و خدشہ, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ہماری معیشت کا مسئلہ ایک نان ڈاکیومنٹڈ, ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں ہے, کیونکہ ساری چیزیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ معیشت کسی طریقے سے دستاویزی ہوتی ہے, تو پھر یہ ایکسس, آپ کو بیچ کے بفرز نہیں چاہیے تھے, ایک ایکسس ہوتا. یہ کتنا بڑا مسئلہ, ہم نے سیکھا کیا, ہمارے بینکنگ سسٹم نے, معیشت نے سیکھا کیا ہے اس پورے کرائسس سے؟ جی, اس کرائسس کے علاوہ بھی دیکھیں ڈاکومنٹیشن تو بڑے عرصے سے, اگر آپ اکانومسٹ جتنے بھی سینئر اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور جتنی آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تو اتنی یہ جو ٹولز ہیں وہ زیادہ بہتر ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے بھی زبیر موتی والا صاحب آئی تھنک جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ بہت سارے جو بزنسز ہیں جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر میں جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کی کس طریقے سے ہیلپ کی جائے, اور اسی لیے وہ گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے بھی وہ کوئی اسکیم لے کے آئے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بزنسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ کی اکانومی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی جو پچھلی ڈرائیو تھی وہ کافی ریزنیبلی جو ہے آئی تھنک کہ سکسیزفل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ڈاکومنٹیشن میں کچھ اضافہ ہوا ہے, اور مزید وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ثابت ہوا کہ اس وقت ہماری معیشت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ غیر دستاویزی معیشت ہے. معیشت ہماری جو دستاویزی آئے گی, ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں گی, یہ ایشوز جو ہے یہ ختم ہوتے جائیں گے. بہرحال ایک اچھا اقدام اس وقت سینٹرل بینک کا کہ ایک ریلیف, اور اس میں ریلیف ایک عام آدمی جو کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس موجودہ لاک ڈاؤن میں اس کی نوکری جا سکتی ہے, تو کم از کم سینٹرل بینک نے آگے بڑھ کے اپنی سی کوشش ضرور کی ہے. بہت بہت شکریہ عنایت حسین صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک, ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. کووڈ-19 کرونا وائرس کے پیش نظر کراچی کی 11 یوسیز کو سیل کر دیا گیا, اور یہ احکامات عمل درآمد آج رات 12 بجے سے شروع ہو جائے گا. دوسری جانب یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں اہم غلطیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے. مختلف علاقوں کے جو نمبرز ہیں وہ صحیح اس میں اندراج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈالمیا جو ہے وہ UC 23 کے اندر آتا ہے, لیکن اس نوٹیفیکیشن میں اسے UC 7 میں شمار کیا گیا.
گیا ہے. جمالی کالونی UC 24 کے اندر واقع ہوتی ہے بٹ نوٹیفیکیشن میں UC 8 کا حصہ ہے. گلشن 2 UC 25 کے اندر یہ آتا ہے لیکن اس کو UC 9 میں شمار کیا گیا ہے. پہلوان گوٹ اس کا علاقہ پہلوان گوٹ UC 27 کا حصہ ہے جبکہ اس نوٹیفیکیشن میں UC 10 میں ہے. اس وقت ہمارے رپورٹر کاشف فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنید بھی موجود ہیں اور رفعت سعید بھی اس وقت بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے چلیں گے کاشف فاروقی کی طرف. کاشف فاروقی 11 بجے لاک ڈاؤن مزید سخت ہو جائے گا ان علاقوں میں 11 UCs میں. اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ جی عمران, اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان علاقوں کی صورتحال بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں گی ایک تازہ خبر آئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے تازہ صورتحال کے حوالے سے, جس میں پہلی بار میئر کراچی کو بھی جو ہے مدعو کیا گیا تھا. اور اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے انتہائی پریشانی کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے حکومت سندھ اپنی ٹیسٹ کی صلاحیت بڑھاتی جا رہی ہے, پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جس طرح ٹیسٹ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے اسی طرح کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ ضلع شرقی کے بعد ضلع جنوبی کے بھی بعض علاقوں کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. ابھی ان علاقوں کی تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں, تاہم وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں ضلع جنوبی میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان علاقوں کو بھی سیل کیا جائے. اب میں بات کروں گا ان علاقوں کی جہاں آج شام ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے علاقے سیل کرنے کی جو ہے وہ احکامات دیے گئے تھے. جیسا کہ DMC ایسٹ کے چیئرمین محمد انور نے بتایا تھا کہ آج رات 12 بجے یہ علاقے سیل کر دی جائیں گے, لہذا یقینی طور پر ان علاقوں کے مکین جو ہے وہ پریشان تو ہیں, پریشانی کا سامنا یقینی طور پر انہیں ہوگا. اور وہ اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جو راشن ہے یا دیگر سامان جو اپنے گھروں میں جمع کر لیں, لیکن ان کو یہ بتانے کی اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے علاقوں اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے اس کو روکا جا سکے. حکومت, بلدیہ اور رفاہی ادارے تمام تر پوری اپنی کوشش کریں گے, ان کی مدد کریں گے اور ان کو جو بھی چیز دستیاب ہوگی وہ کوشش کی جائے گی کہ ان کے گھر کی دہلیز کو فراہم کی جائے. افراتفری کی بالکل ضرورت نہیں ہے, یہ ایک پریشانی ہے, اس پریشانی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر عقل سے کام لیا جائے اور اپنے آپ کو محدود کیا جائے. ٹھیک ہے کاشف, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جنید جاوید کی طرف بڑھیں گے. جنید, یہ جو نوٹیفیکیشن میں اتنی غلطیاں سامنے آئی ہیں, کیا تیاریاں مکمل نہیں تھی؟ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا اتنی بڑی غلطیوں کا, اور اس میں ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, پرابلم کیا ہو سکتی ہے, کنفیوژن بڑھے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو آخری مرتبہ جو ایک حلقہ بندیاں کی گئی تھی بلدیاتی انتخابات سے قبل, اس میں UCs کو جو ہے وہ ان کے نمبر چینج کیے گئے تھے, جس کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر جو لسٹ تھی وہ پرانی لسٹ تھی, جبکہ نئی لسٹ کے مطابق جو ہے وہ اب جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کمشنر کراچی کی جانب سے, DC ایسٹ کی جانب سے, اس کے اندر UC 6 ہے, UC 7 ہے, UC 8 ہے, UC 9 ہے, UC 10 ہے, اس کے علاوہ UC 12 ہے, UC 13 ہے, فیصل کنٹونمنٹ کے کچھ ایریاز ہیں, جبکہ UC 2 اور UC 9 بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے. جبکہ سب سے زیادہ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے UC 10 کا جو علاقہ ہے ضلع ایسٹ کا, وہ بہت زیادہ متاثر بتایا جا رہا ہے. یہاں پر کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جبکہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ ویسے کون سا علاقہ ہے, یہ کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ جی بالکل, یہ UC 10 کا جو علاقہ ہے یہ پہلوان گوٹ اور اطراف کا علاقہ کہلاتا ہے. اور اس میں اگر بات کی جائے مجموعی طور پر جو اس کی پاپولیشن ہے وہ تقریباً 78,000 جو ہے 122 کے قریب بتائی جاتی ہے. حالیہ حلقہ بندیوں میں اس کی جو پاپولیشن تحریر کی گئی تھی اس میں 78,122 بتایا گیا ہے. تاہم انتظامیہ نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ان کو گھروں کی حد تک ہی محفوظ رکھا جائے گا, جبکہ رات 12 بجے کے بعد سے کمشنر کراچی کی جانب سے نکالے جانے والے جو نوٹیفیکیشنز ہیں اور DC ایسٹ کی جانب سے نکالے جانے والے نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے اوپر رات 12 بجے کے بعد سے عمل درآمد ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں اس کرونا وائرس سے, کیونکہ بارہا سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ غیر ضروری موومنٹ نہ کریں اور لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے. اب لوگ جو ہے جنید ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. رفعت سعید بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفعت, جس بات کا خطرہ تھا وہی چیز اس وقت سامنے آ رہی ہے, جیسے جیسے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے کاشف فاروقی نے اپڈیٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلی دفعہ اجلاس میں میئر کراچی کو بھی طلب کیا گیا. معاملہ کیا ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ بالکل صورتحال گمبھیر ہے, صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جو حسن اسکوائر پہ جو سینٹر قائم کیا گیا تھا کورونا سے نمٹنے کے لیے, اسے بھی اب فعال کر دیا گیا ہے. وہاں گاڑیوں کی آمد خاصی نظر آ رہی ہے. وہاں
پر اس وقت خاموشی ہے، لوگ گھروں تک رہ گئے ہیں. وہ پھر رفعت ایک بار پھر آپ سے رابطہ کم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی آواز ہم صحیح نہیں سن پا رہے. چلتے ہیں کاشف فاروقی کی طرف. کاشف فاروقی، یہ جو آج آپ نے بات کی اب سے تھوڑی دیر پہلے اجلاس، فردر کیا اپڈیٹس ہیں ضلع شرقی کے حوالے کے بعد؟ اب جنوبی میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں کو سیل کیا جانے کے احکامات صادر ہوں گے، کچھ ڈیٹیلز مزید آئی اب تک آپ کے پاس؟ جی عمران، ابھی یہ اجلاس جو ہے ختم ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جیسا کہ کمشنر کراچی کو ہدایت دی گئی ہیں تو وہ مزید ان علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے، جس کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی علاقوں کے نام سامنے آ سکیں گے. سردست وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ضلع جنوبی، واضح طور پہ کہا گیا کہ ضلع جنوبی کے بعض اسپاٹس ایسے ہیں جہاں پر یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کورونا کے، لہٰذا وہاں پر ان کو بھی سیل کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کے واضح احکامات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علاقے سیل کرنے کا معاملہ ہے یہ صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا، یہ بھی بڑھے گا. جی رفعت سعید، ہمارا رابطہ قائم ہو گیا، اپڈیٹ کیجیے گا. رفعت آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. دیکھیں، یہ جو پورا علاقہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ خاصی فکر مندی ہے سندھ حکومت میں، خاصی پریشانی لاحق ہو گئی. اور جو کاشف فاروقی بتا رہے تھے کہ میئر بھی آئے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پوری موجود تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی تھے، اور اب اس پر جوڑ کے سندھ حکومت ایک مرتبہ پھر بیٹھی ہے تو کس طرح نمٹیں گے. اور پھر یہاں جو کورونا سے جو مریضوں سے نمٹنے کے لیے فیلڈ ہاسپٹل بنایا گیا تھا حسن اسکوائر پر، یہاں پہ بھی موومنٹ اب بہت زیادہ نظر آ رہی ہے ایمبولینس گاڑیوں کی. اور جن علاقوں کے بارے میں کہا گیا ہے یہاں سے بہت سارے رپورٹس آئی ہیں اور اب بڑی خاموشی ہے ان یوسیز میں. ان کو پوائنٹیشن سندھ حکومت نے کی ہے. اب لوگوں میں خوف پیدا ہوا ہے اور لوگ اب گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. اگر یہ کام بہت پہلے کر لیتے تو شاید یہ صورت رفعت اب میری کافی لوگوں سے شام سے ہم بات کر رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی سے بھی بات ہوئی، مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی بات ہوئی، خرم شیر زمان سے بھی بات ہوئی. ایفرٹ سب کر رہے ہیں لیکن کوئی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، کوئی سنکرونائز نہیں ہے. سب اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا، کیا اس پرابلم سے ایک احسن طریقے سے، مؤثر طریقے سے سامنا نہیں کیا جا سکتا تھا، نمٹ نہیں سکتے تھے؟ دیکھیں عمران، اب 1.5 انچ کی مسجد تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو 1.25 انچ کی مسجدیں بن گئی ہیں. بات یہ آ رہی ہے کہ وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد سندھ حکومت کی یہاں پر یہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو انوالو نہیں کیا. جب یوسی کی سطح پر جب ایک نظام ہے، ان کے بھلے اتحادی نہیں ہے، مخالف ہے. اس موقع پہ تو وزیر اعظم ایک جگہ سارے وزرائے اعلیٰ کو جمع کرتے، ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس کا انچارج بناتے، سارے اختلافات بلا دیتے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کوئٹہ گئے، بلوچستان گئے، KPK گئے، سندھ نہیں آئے. ان کو ایسا کیا معاملہ ہے، کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے یہ تھا تمام وزرائے اعلیٰ کو ایک پیج پر لاتے، اعتماد میں لیتے، انہیں ذمہ دار بناتے. کوئی آدمی بے ایمان نہیں ہے اس والے معاملے میں. زندہ رہیں گے تو سیاست کریں گے نا. بات یہ ہے کہ جو زندہ ہی نہیں رہیں گے تو سیاست کہاں سے کریں گے؟ تو بہرحال اس موقع پہ چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، ان سب سے حکومت کو مدد لینی چاہیے تھی. جن جماعتوں کا نیٹ ورک موجود ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، ان کی مدد سے حکومت کو لینی چاہیے تھی. خالی میٹنگ اور ملاقاتیں ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. عملی اقدامات نظر اگر آتے اور لوگ بھی ساتھ دیتے. یہاں میں یہ کہوں گا حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، لوگ بھی پوری طرح سے ذمہ دار ہیں. لوگ پورا سیریس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس سارے معاملے میں. لوگوں کا رویہ میں نے خود دیکھا ہے، دکانوں پر دیکھیں، اسٹورز پر دیکھیں، سڑکوں پر دیکھیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رویہ لوگوں کا شاید بدلا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خوف سے رویہ بدلا اب لوگوں کا. دیکھیں اب یہ خوف آیا ہے کہ وہ اس علاقے میں کورونا کے اتنے پیشنٹ نکل آئے اور اب اس علاقے کو سیل کیا جائے گا، یہ خوف لوگوں کو ستا رہا ہے. اور اس کے بعد اب جب موت قریب نظر آتی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا، جملہ تو مناسب نہیں ہے اس موقع پہ، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اب لوگوں کو خوف آ رہا ہے. جب پانی سر سے گزر گیا، جب مریض بے پناہ ہو گئے، کئی کیریئر گھوم رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے دائیں بائیں کون اس وائرس کو لے کے گھوم رہا ہے اور کس طرح منتقل ہو جائے گا. تو یہ چیزوں کا خیال لوگوں ایسے میں حکومت کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ آپ کے الیکٹرانک مارکیٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن اور تاجر، کیا ہم 15 تاریخ کو کچھ بھی ہو جائے کھول دیں گے؟ ان کو بھی تو تھوڑی سی سمجھنا چاہیے نا حالات کیا چل رہے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں.
دیکھیں لوگ سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں. آپ کے ساتھ بزنس مین وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے آئے, ان کا اصرار یہی تھا. فیکٹری مالکان آئے, ان کا اصرار یہی تھا. الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن والے آئے, وہ یہی کہہ رہے ہیں بھوکے مرے جا رہے ہیں. بات ہے کہ بھوک سے, میں پھر وہی کہوں گا کہ بھوک سے ابھی تک شاید کوئی نہیں مرا ہے, لیکن کرونا کی وبا جس طرح سے پھیل رہی ہے اور جس طرح یہ منتقل ہوگی ایک دوسرے میں, اس کو آپ دیکھیے ہمارے پاس اسپتالوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے, ہمارے پاس میں وینٹیلیٹر نہیں ہے. لوگ عدم سہولیات کی بنیاد پر جو ہے نا وہ ہلاکتیں بہت زیادہ ہوں گی اگر یہ مرض پھیلتا ہے, جس طرح آج بہت تشویشناک چیز سامنے آئی ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے حوالے سے, اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے بارے میں بھی اب یہی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا, فیصل سبزواری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ. ایک ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی اس وقت ضرورت ہے. تمام حکومتیں جو ہیں وہ ایک ہی صفحے کے اوپر موجود ہوں, لوکل باڈیز جو ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے. ہر کوئی کام ضرور کر رہا ہے لیکن کوئی ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے, اور نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ آج سندھ میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ 20% جو ہے وہ لوگ جو ہے پازیٹیو ڈکلیئر ہوئے, اور 11 یوسیز کو سیل کر دیا گیا, اور اس کے بعد شرقی کے بعد جنوبی کے بھی چند علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے. فیصل صاحب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا. اس وقت فیصل سبزواری سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, اور نیڈ آف دی آر اس وقت یہی ہے کہ تمام جو کوششیں ہیں, میرے خیال سے فیصل سبزواری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. فیصل صاحب, اس وقت جو حالات ہیں, کراچی کے 11 یونین کونسلز کو سیل کر دیا جائے گا رات سے, اور ضلع شرقی اور جنوبی کے علاقوں کے حوالے سے بھی اب یہی نوٹیفیکیشن آنے والے ہیں. صورتحال کتنی سنگین ہے؟ جی یقیناً عمران, بہت سنگین اور تشویشناک صورتحال ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ عام آدمی کو اپنے فیصلوں سے یہ بتلائیں کہ آپ اس کی پریشانیوں کا آپ کو ادراک ہے اور آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. یعنی بہت ساری جو یہ 11 کی 11 یونین کاؤنسلز کا بھی نمبر آیا ہے جو ضلع شرقی کی ہیں, ان میں بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جو متوسط طبقے کے ہیں, لیکن ان میں بھی کہیں نہ کہیں کچی آبادیاں, غریب آبادیاں, نچلے متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں, اور بہت ساری یوسیز ایسی ہیں جہاں صرف غریب آبادی رہتی ہے. انہیں کیا سرکار کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ایک اس طرح کی کوشش ہو کہ ان کے دروازوں تک راشن فراہم کیا جائے, ڈس انفیکٹ کیا جانا چاہیے فلف اور جنگی بنیادوں کے اوپر. آپ کو جراثیم کو اسپرے کرنے ہیں, ان لوگوں کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے جو متاثرہ ہیں, لوگوں کو جو ان کے قریب رہے ان کو سلیشن میں بھیجنا ہے, اور جن کے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہیں, انہیں چھوٹے گھر ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں, ان کو اپنے قرنطینہ میں شفٹ کرنا ہے. یہ سب کچھ ہے, لیکن اگر آپ چند روز کے لیے, ہفتے بھر کے لیے اس علاقے کو مکمل سیل کریں گے, کوئی آمد و رفت پر پابندی ہوگی, کوئی دکانیں نہیں کھلیں گی, کچھ نہیں کھلے گا, تو لوگوں کو کھانے کے لیے, پھر خاص کر جو غریب آبادی ہے اس کے دروازے تک راشن پہنچانا دیانتدارانہ طریقے سے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ سبزواری صاحب وہی تو بات کی جا رہی ہے کہ ہر جماعت, ہر این جی او اس وقت کام کر رہی ہے, لیکن کوئی ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے, سنک نہیں ہے, سنکرونائز نہیں ہے کام میں. ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ سب ایک پیج پہ ہوں, اور آپ کا جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچیں. ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. میں بھی آج لاک ڈاؤن لگنے کے بعد بھی میں سڑک پر ضلع بستی میں موجود تھا. ڈس انفیکٹنگ اسپرے سارے کے سارے ان کے ذریعے ہم کروا رہے تھے. سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے جو مارکنگ تھی وہ سب کروا رہے تھے. اس سے پہلے ہم راشن جمع کرنے کی مہم ہم آج دن بھر ہم نے لگ کر کی ہے, اور رات میں ڈسٹریبیوشن ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو سندھ حکومت کے وسائل ہیں وہ بلدیہ شرقی کے بالکل بھی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ حکومت وہاں پر فنڈز کو ریڈائریکٹ کرے. تیسری بات یہ کہ میں اس جو امپریشن ہے معذرت کے ساتھ میں اسے مسترد کرتا ہوں کہ 1.5 اینٹ کی مسجد کراچی شہر میں اگر فلاحی ادارے, انجمنیں, مخیر حضرات اور سیاسی جماعتیں اپنے تئیں لوگوں کو راشن فراہم نہیں کر رہی ہوتی تو یہاں بلوا ہو چکا ہوتا. 3 کروڑ کی آبادی ہے, اگر اس میں سے 10% بھی لوگوں کو راشن میسر نہیں آ چکا ہوتا تو یہاں بلوے ہنگامے ہو چکے ہوتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کی جانب سے جن فنڈز کا اعلان ہوا ہے ان کو حکومت
بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ساتھ ایک کراس پارٹی پلیٹ فارم بنائیں. ہر یونین کاؤنسل میں 11 UC کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر، اقلیت کا کاؤنسلر، خاتون کاؤنسلر موجود ہیں. ان کے ساتھ آپ سیلانی ویلفیئر کو، ایدھی کو، الخدمت کو، خدمت خلق فاؤنڈیشن کو اور دیگر لوگوں کو ڈالیں. 1-2 قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگوں کو ڈالیں تاکہ دیانتداری کے ساتھ وہاں مستحق، متاثرہ اور سفید پوش ضرورت مند افراد کی پاس راشن پہنچ سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فیصل سبزواری اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. رفعت فاروقی، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین اب تک اتنا ہی. مزید خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آج نیوز.